फायरिंग का शोर तकरीबन 10 मिनट तक सुनाई देता रहा और फिर फायरिंग बंद हो गई तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। चौहान, तनवीर, सदीकी और सफ्दर ने भी इत्मीनान का सांस लिया। इमरान का अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ था। वो इस वक्त अपनी गाड़ियों की मुखालिफ सिमत में सड़क की दूसरी जानिब तकरीबन 70-80 गज के फासले पर वाक़ दरख्तों के एक और झुंड के अकब में मौजूद थे। हेलीकॉप्टर शहर की सिमत से आकर प्रोजेक्ट की तरफ जाने के बाद इमरान ने फौरी फैसला किया था कि उन्हें हेलीकॉप्टर के वापस आने से पहले जगह और सिम तब्दील कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसने हेलीकॉप्टर की खिड़की के पास बैठे एक शख्स को देख लिया था जो दूरबीन से नीचे का जायजा ले रहा था। इससे वो समझ गया था कि हेलीकॉप्टर इन्हीं की तलाश में इस जानिब आया था और कुव्वी अमकान था कि मिसाइल प्रोजेक्ट तक इन्हें तलाश करने के बाद हेलीकॉप्टर दोबारा वापस आएगा। चुनांचे इसकी हदायत पर मेंबर्स ने गाड़ियों से अपनी ज़रूरी अशिया निकाली और इमरान इनके साथ सड़क पार करने के बाद तिरछे रुख से सफ़र करता हुआ इन दरख्तों के पास पहुंच जाता। इस तरह ना सिर्फ इनकी सिमत बदल गई थी बल्कि वो इस इलाके से कुछ आगे बढ़ आए थे। अगर इन्हें वहां हमारी लाशें ना मिली तो वो दोबारा इसी एरिया में हमें तलाश करना शुरू कर देंगे, जूलिया ने खदशा जाहिर करते हुए कहा। परवाह मत करो, मेरे अंदाजे के मुताबिक फिलहाल वो इसी सिमत में दूर दूर तक हमें तलाश करने जाएंगे और पैदल ही सफर करेंगे। इस तरफ से नाकाम होकर वो इस सिमत में आएंगे। इतनी देर में हम यहाँ आराम कर लेते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर उन्होंने आराम के दौरान यहाँ भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी तो फिर, तनवीर ने गसीले लहजे में कहा। तो फिर तुम्हारा शुमार शहीदों में होगा, जन्नत मिलेगी और 2 हुरें भी। यहाँ तो तुम्हें गदी भी नसीब नहीं होती, इमरान ने मज़ाहिया लहजे में कहा। बकौमात में मरने से नहीं डरता, मेरा मतलब है कि हमें अपना मिशन मुकम्मल होने तक खुद को महफूज रखना चाहिए, तनवीर ने गराती हुई आवाज़ में कहा। गुड शो, अगर तुम्हारा यही मतलब है तो इंशाल्लाह हम मिशन ज़रूर मुकम्मल करेंगे। तुम लोग यूँ करो कि इसी सिमत में चल पड़ो, खजूरों के झुंड के पास पहुँचकर मेरा इंतज़ार करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या तुम यहाँ ठहरोगे, जूलिया ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैं तेल देखना चाहता हूँ, इमरान ने सर हिलाते हुए संजीदगी से कहा। तो सफदर के सिवा तमाम मेंबर्स भी चौंके और टीपू ने भी हैरत से इमरान की तरफ देखा। क्या आप इस रेतली ज़मीन में तेल तलाश करेंगे बॉस, टीपू ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, तेल की धार देखूंगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों ने यही कहा है कि कुछ करने से पहले तेल देखो, फिर पता चल जाएगा कि इन तिलों में कितना तेल है, इमरान ने हमाकत आमीर संजीदगी से कहा। तो इमरान के साथ ही बेसाख्ता मुस्कुराने लगे और टीपू इमरान के मुहावरों पर हंस पड़ा। क्या ये खतरनाक नहीं होगा इमरान साहब, हेलीकॉप्टर वाले आपको देखते ही गनों के मुंह खोल देंगे, सफ्तर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। वो गनों के मुंह खोलेंगे तो क्या हुआ, क्या मेरे मुंह में दांत नहीं है? मैं बचपन से गन्ने खाने और चूसने का शौकीन हूँ, लेकिन तुम वक्त ज़ाया ना करो और चल पड़ो, ऐसा ना हो मेरे हिस्से के गन्ने तुम चूस जाओ, इमरान ने शोख लहजे में कहा। बकौमात सफदर का मतलब मशीन गन्नों से है, तुम हाँ बात को उल्टा कर जाते हो, जूलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा। मिस जूलिया, मैं इमरान साहब का मतलब समझ गया हूँ, आइए हमें जल्द अज जल्द किसी दूसरी महफूज जगह पहुँचना चाहिए, सफदर ने तेजी से कहा। तो तमाम लोगों ने चौंक कर सफदर की तरफ देखा और फिर मजीद कुछ कहे बगैर सफदर के साथ वहां से रवाना होने लगे। टीपू, इनकी रहनुमाई करो, खतरा महसूस होते ही किसी आड़ में खुद को महफूज कर लेना, इमरान ने सख्त लहजे में टीपू से कहा। तो इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स के आगे आगे चलने लगा। इमरान पलटकर इस सिमत देखने लगा जिस तरफ उन्होंने हेलीकॉप्टर उतरते देखा था। 5 मिनट गुजर गए, सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स इसकी निगाहों से ओझल हो चुके थे, क्योंकि इस जानिब रेत के ऊंचे नीचे टेले और कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। तकरीबन 200 कदम आगे तक दरख्त थे। इमरान को उम्मीद थी कि इसके साथ ही मजीद 5 मिनट तक आखिरी दरख्तों के पास पहुंच जाएंगे। दफ्तन एक मरतबा फिर मशीन पिस्टल चलने का शोर बुलंद हुआ, लेकिन इस मरतबा आवाज़ हल्की आ रही थी। यकीनन हेलीकॉप्टर वालों ने इनकी गाड़ियों की दूसरी जानिब किसी दरख्त के झुंड पर फायरिंग की थी, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो लोग पैदल ही इस जानिब इन्हें तलाश करते फिर रहे थे। इमरान को ख्याल आया कि हेलीकॉप्टर का यहाँ इंतज़ार करने की बजाय उसे खुद ही इस तक पहुँच जाना चाहिए। ये सोचते ही वो दरख्तों की आड़ से निकला और तेजी से सड़क की जानिब दौड़ने लगा। टायर, सिविल शूज और रेतली जमीन के सबब इसके कदमों की आहटें बुलंद नहीं हो रही थी और जो मामूली आवाज़ उभर रही थी वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकती थी, जो इमरान के अंदाजे के मुताबिक दोनों गाड़ियों से 50-60 गज दूर थे। जल्द ही वो सड़क के इख्तिताम वाली जगह पर पहुंच गया। सड़क क्रॉस करके वो इन दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा जिनकी दूसरी जानिब इनकी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर मौजूद था। 60-70 गज का फासला तय करके वो खजूरों के झुंड के पास पहुंचा और दरख्तों की आड़ से दूसरी जानिब का जायजा लेने लगा। इनकी गाड़ियों की दूसरी जानिब 10-12 कदम के फासले पर हेलीकॉप्टर खड़ा था, जबकि इसी सिमत में 5 अफराद 30-40 कदम के फासले पर हरकत कर रहे थे।
وہ پانچوں ہیلی کاپٹر کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ایک شخص باقی چاروں سے 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین پسٹل دبے ہوئے تھے اور وہ محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران نے 1-2 لمحوں کے لیے سوچا اور پھر 2 درختوں کے درمیان سے گزرا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ میجر انیل اور اس کے ماتحت متوحش نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے تھے۔ میجر انیل واپس اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف چلتا ہوا سوچ رہا تھا کہ پاکیزیائی ایجنٹ اپنی گاڑیاں یہیں چھوڑ کر پیدل ہی پروجیکٹ کی طرف گئے تو انہیں کیوں نہیں دکھائی دیے تھے۔ دونوں گاڑیوں اور درختوں کے جھنڈ پر گولیوں کی برسات کرنے کے بعد اس نے ہیلی کاپٹر زمین پر اتارا تھا اور چاروں ممبرز کے ساتھ درختوں کے جھنڈ میں پاکیزیائی ایجنٹوں کی لاشیں دیکھنے گیا تھا، مگر وہاں ایک بھی لاش نہ تھی۔ تب اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکیزیائی ایجنٹ وہاں سے دور کسی اور جھنڈ میں جا چھپے ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ سڑک کی مخالف سمت میں گئے تھے اور کچھ فاصلے پر انہیں ایک اور جگہ گنجان درختوں کے مترادف سمجھا، کیونکہ وہاں سے آگے کہیں اکا دکا درخت ہی تھے جہاں پاکیزیائی ایجنٹ خود کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ اب وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہوا قدم اٹھا رہا تھا۔ جلد ہی وہ لوگ ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے۔ میجر انیل نے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ کر ماسک سر پر چڑھایا ہی تھا کہ اس کی جیب میں پڑے ٹرانسمیٹر سے سگنل کی مخصوص آواز ابھرنے لگی تو میجر انیل نے چونکتے ہوئے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور آن کر دیا۔ ہیلو میجر انیل، کرنل چاولہ کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے سیکرٹ سروس کے چیف کی مخصوص آواز بلند ہوئی۔ یس چیف انیل ریسیونگ یو اوور۔ میجر انیل نے جواب دیتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا خبر ہے میجر انیل، کیا تم نے پاکیزیائی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے اوور؟ دوسری طرف سے کرنل چاولہ کی آواز سنائی دی۔ نو سر، لیکن ہم ان کی راہ پر لگ چکے ہیں اوور، میجر انیل نے جواب میں کہا۔ راہ پر کیا مطلب؟ وضاحت کرو اوور۔ دوسری طرف سے کرنل چاولہ کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی تو میجر انیل تفصیل سے اب تک کی بھاگ دوڑ کے بارے میں بتانے لگا۔ عقبی نشستوں پر بیٹھے چاروں ممبرز خاموشی سے میجر انیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیزیائی ایجنٹ پروجیکٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں اور تم ریگستان کے آغاز میں ہی ٹامکٹوئیاں مار رہے ہو میجر انیل اوور۔ اس کے خاموش ہونے پر کرنل چاولہ کی غصہ بھری طنزیہ آواز سنائی دی۔ وہ لوگ گاڑیاں یہیں چھوڑ گئے ہیں چیف۔ صحرا میں پیدل چل کر اتنی جلدی پروجیکٹ تک پہنچ جانا کیسے ممکن ہے اوور؟ میجر انیل نے منہ بنا کر کہا۔ میجر انیل، تم پاکیزیائی سروس کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف ہو۔ خاص طور پر عمران ایسا ذہین اور خطرناک شخص ہے جس کے بارے میں دنیا بھر کی ایجنسیوں کی رائے ہے کہ عمران ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرنے میں ناقابل یقین مہارت رکھتا ہے۔ عمران کئی مرتبہ کافرستان میں آ کر ہمارے خفیہ سے خفیہ اور ناقابل تصحیح سیکیورٹی سسٹم کے باوجود اپنے مشن میں کامیاب ہوتا رہا ہے۔ وہ دنیا کا عیار ترین ایجنٹ مانا جاتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسے ہمارے ایوان صدر میں داخل ہو کر صدر کو بھی نشانہ بنانے کا ٹاسک دے دیا جائے تو وہ ناکام نہیں رہے گا۔ پروجیکٹ تک پہنچنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی محفوظ ترکیب اختیار کر سکتا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم نے ان کی گاڑیاں خالی کھڑی دیکھی تھی تو فوراً پروجیکٹ پر جاتے اور وہاں کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیتے اور ان کا وہیں انتظار کرتے۔ کیا تم نے پروجیکٹ کنٹرولر یا وہاں کے سیکیورٹی چیف کو پاکیزیائی ایجنٹوں کی پیش قدمی کے بارے میں بتا دیا ہے اوور؟ کرنل چاولہ نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا۔ نو سر، میں ممنوعہ ایریا تک ہی جا کر لوٹ آیا تھا کیونکہ نو فلائی زون تک پاکیزیائی ایجنٹ زمین پر کہیں نظر نہ آئے تھے اور مجھے خیال آیا کہ وہ ہمارے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر راستے میں ہی کہیں چھپ گئے ہوں گے اوور۔ میجر انیل نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال تم اب یہاں وقت ضائع مت کرو، پروجیکٹ کنٹرولر کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کرو اور اپنی آمد کی اطلاع دو کہ تم خود وہاں پہنچ کر سیکیورٹی گارڈز کو کنٹرول کرو گے۔ پروجیکٹ کی فریکوینسی نوٹ کر لو اوور، کرنل چاولہ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا اور ایک فریکوینسی بتائی جو میجر انیل نے ذہن نشین کر لی۔ چند منٹ تک میں پرائم منسٹر سے بات کرنے کے بعد خود بھی پروجیکٹ انچارج کو کال کرتا ہوں اوور اینڈ آل۔ کرنل چاولہ کی آخر میں آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو میجر انیل نے ٹرانسمیٹر پر میزائل پروجیکٹ کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی۔ ہیلو کنٹرول روم، میجر انیل فرام سیکرٹ سروس کالنگ اوور۔ میجر انیل بات کرنے لگا۔ یس سر، کنٹرول روم ریسیونگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کنٹرول روم انچارج سے بات کراؤ آپریٹر اوور، میجر انیل نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، 1 منٹ انتظار فرمائیں اوور۔ جواب میں آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور میجر انیل انتظار کرنے لگا۔ ہیلو میجر انیل، میجر چاون کمار اسپیکنگ اوور۔ تقریباً نصف منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے ایک نئی آواز بلند ہوئی۔ میجر چاون، آپ کے لیے ایک ایمرجنسی اطلاع ہے۔ 6 پاکیزیائی ایجنٹ دارالحکومت میں سیکرٹ سروس کے 6-7 ممبرز کو قتل کرنے کے بعد بے پور سے پروجیکٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ میں ہیلی کاپٹر میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں اوور، میجر انیل نے کہا۔ او، وہ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں میجر انیل اوور؟ دوسری طرف سے میجر چاون کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔
کیا آپ کو ڈیفنس منسٹری نے گزشتہ رات احکامات جاری نہیں کیے؟ اوور میجر انیل نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن حکم میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ ہمارے میزائل اور ایٹمی مراکز کو شدید خطرہ لاحق ہے، اس لیے ہم الرٹ رہے اور سیکیورٹی اقدامات کو یقینی اور ناقابل تسخیر بنائے۔ ہم نے فوراً اس حکم پر عمل کیا، اوور میجر چاون نے جواب میں کہا۔ بہرحال وہ پاکستانی ایجنٹ اپنے میزائل اسٹیشن کی تباہی کا انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ مجھے راستے میں نہیں ملے۔ امکان ہے کہ وہ پروجیکٹ کے قرب و جوار میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اس لیے آپ فوراً سیکیورٹی کو آرڈر دیں تاکہ دشمن ایجنٹ پروجیکٹ کی حدود میں شامل نہ ہو سکیں۔ یاد رہے وہ میک اپ سے شکل تبدیل کرنے میں ماہر ہیں اور اس وقت بھی وہ شکل و صورت سے کافرستانی دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں ایک لیڈی ایجنٹ بھی شامل ہے۔ اوور میجر انیل نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، آل رائٹ، میں بھی سیکیورٹی انچارج کو احکامات دیتا ہوں، ان کی کوئی خاص پہچان بتا دیں۔ اوور دوسری طرف سے میجر چاون نے کہا، پہچان کو چھوڑیں، ان کے چہروں پر تو کوئی پاکستانی پرچم نہیں چپکا ہوا کہ انہیں فوراً پہچانا جا سکے۔ اوور میجر انیل نے خشک لہجے میں کہا، آپ خفا ہو گئے ہیں میجر انیل، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اوور میجر چاون کی سٹپٹائی ہوئی آواز سنائی دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ایجنٹ کس سلیے میں ہوں گے۔ دارالحکومت سے ٹرین میں بے پور کی طرف آتے ہوئے ان کی شکلیں اور تھیں، اور بے پور سے اس طرف وہ نئی شکلوں میں روانہ ہوئے تھے۔ بہرحال میری آمد تک جو شخص بھی ممنوعہ ایریا میں یا پروجیکٹ کی حدود میں داخل ہوتا دکھائی دے، اسے شوٹ کر دیا جائے۔ ابھی میرے چیف کرنل چاولہ بھی اس سلسلے میں پروجیکٹ انچارج سے بات کرنے والے ہیں، اوور میجر انیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بہتر، اگر وہ لوگ ابھی پروجیکٹ کی حدود سے باہر ہیں یا ممنوعہ ایریا میں داخل ہو چکے ہیں تو اطمینان رکھیے، آپ کے آنے تک دشمن ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ کے لینڈ کرنے کے لیے بھی میں عملہ کو ہدایات دیتا ہوں۔ اوور میجر چاون نے حتمی لہجے میں کہا، تھینک یو اوور اینڈ آل۔ میجر انیل نے آخر میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم لوگ ہوشیاری سے نیچے دیکھتے رہنا، اب ہم سڑک کی دوسری جانب دشمن ایجنٹوں کو تلاش کرتے ہوئے پروجیکٹ کی طرف جائیں گے۔ میجر انیل نے پیچھے دیکھے بغیر اپنے ماتحتوں سے کہا اور انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ رہنے دو میجر انیل، ورنہ میری گن بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ دفتر ہیلی کاپٹر میں کراتی ہوئی آواز بلند ہوئی تو میجر انیل سمیت چاروں ممبرز بھی اپنی سیٹوں سے بے اختیار اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی ان سب کے چہرے عقب کی جانب گھوم گئے۔ ممبرز کے عقب میں ایک ادھیڑ عمر بوڑھا سا شخص ہاتھوں میں مشین گن لیے کھڑا تھا، اور مشین گن کا رخ میجر انیل کے ماتحتوں کی جانب تھا۔ اسے دیکھ کر میجر انیل بے ساختہ چونک پڑا۔ تم سب لوگ ہاتھ بلند کر لو، اگر پسٹل نکالنے کی کوشش کی تو چھلنی کر ڈالوں گا اور ہیلی کاپٹر کا ڈیش بورڈ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس مسلح شخص نے فوراً ہی دھمکی دیتے ہوئے کہا، جو شکل و صورت سے کافرستانی لگتا تھا۔ ان کی دھمکی سن کر وہ سب ساکت ہو گئے۔ تم کون ہو اور ہیلی کاپٹر میں کیسے داخل ہو گئے؟ میجر انیل نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، تو ممبرز نے بھی اس کی تقلید کی۔ پنڈت گوپی رام، یہی ہے میرا نام۔ مشین گن بردار نے، جو کہ عمران ہی تھا، خشک لہجے میں کہا اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوٹا سا پسٹل نکال لیا جس میں ٹائیگر کی جگہ بٹن نصب تھا۔ یہ گیس پسٹل تھا۔ کیا تم پاکستانی ایجنٹ ہو؟ میجر انیل نے ہیلی کاپٹر کے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں صرف پراپرٹی ایجنٹ ہوں۔ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر میری پراپرٹی پر قدم رکھا اور میرے کھجور کے درختوں کو فائرنگ سے نقصان پہنچایا۔ اس طرح مجھے لاکھوں روپے سے محروم کر دیا جو میں کھجوروں کی آئندہ فصل سے کمانے والا تھا، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور اس دوران باری باری آگے بیٹھے ممبرز کے سروں کی طرف گیس پسٹل کا رخ کر کے پسٹل کا بٹن دباتا رہا۔ عمران کے خاموش ہوتے ہی میجر انیل کے ماتحت ایک ایک کر کے بے ہوش ہونے لگے۔ کرشن نے عمران کی طرف دیکھنے کے لیے دوبارہ چہرہ اس کی جانب گھمایا ہی تھا کہ وہ بھی بے ہوش ہو گیا اور اس کا جسم سیٹ سے لڑک کر فرش پر آ گرا تو آواز سن کر میجر انیل نے بے اختیار پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا۔ او، تم نے کیا کیا؟ کیا یہ بے ہوش ہو گئے ہیں؟ میجر انیل نے پریشان سی آواز میں عمران سے کہا۔ ہاں، حالانکہ میں چاہتا تو انہیں ایسے ہی چھلنی کر سکتا تھا جیسے تم نے اور انہوں نے میرے درختوں کو کیا ہے، لیکن اصل مجرم تم ہو کیونکہ انہوں نے تمہارے حکم کی تعمیل کی تھی، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور میجر انیل کے عقب میں آ کر مشین گن کی نالی اس کی گردن سے لگائی تو میجر انیل خوف سے کانپ اٹھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہولسٹر سے مشین پسٹل نکال لیا۔ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ میجر انیل نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ انجن سٹارٹ کر کے سڑک کی دوسری جانب پرواز کرو، ابھی ان سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں، پھر تم انہیں گرفتار کر کے پروجیکٹ پر لے جانا اور انہیں کسی میزائل کے ساتھ باندھ کر میزائل پاکستان کی طرف فائر کر دینا۔ ان کی قسمت میں اپنے وطن کی مٹی ہوئی تو ان کی لاشیں وہاں پہنچ جائیں گی۔ ہری اپ، عمران نے مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہوئے آخر میں ایک دم تحکمانہ لہجے میں کہا تو میجر انیل نے بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے ہاتھ نیچے کی اور ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کرنے لگا۔
صفدر، جولیا، تنویر، چوہان اور صدیقی ٹیپو کے پیچھے چلتے ہوئے پروجیکٹ کی سمت میں بڑھ رہے تھے۔ انہیں عمران کی فکر دامن گیر تھی۔ صرف صفدر ہی اندازہ لگا سکا تھا کہ عمران ہیلی کاپٹر والوں کو جال دینے کے لیے وہاں رکا ہوا ہے، لیکن 10 منٹ گزر گئے تھے اور عمران نے اپنی خیریت کی کوئی خبر نہیں دی تھی اور نہ ہی دوبارہ ہیلی کاپٹر یا فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ ریت پر چلنا بھی آسان کام نہیں تھا، اس لیے ان کی رفتار سست تھی اور ابھی انہوں نے تقریباً 100 قدم کا فاصلہ طے کیا تھا جبکہ کھجوروں کے آخری جھنڈ پہ اتنے ہی فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا۔ مزید چند قدم چلنے کے بعد اچانک ہی فضا میں ہیلی کاپٹر کی محسوس آواز سنائی دی تو سب لوگوں نے رک کر عقب کی جانب دیکھا اور بے اختیار چونک پڑے۔ کافی دور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں فوراً کسی آڑ میں آنا چاہیے، تنویر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا۔ ٹھہرو، پہلے دیکھ لیں کہ وہ کس سمت میں جاتا ہے، صفدر نے ہیلی کاپٹر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹیپو اور دوسری ممبرز بھی تشویش بھری نگاہوں سے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے کے لیے مڑا اور اس کا رخ سڑک کی دوسری جانب ہو گیا۔ اور یقیناً اب وہ ہماری تلاش میں اس جانب آ رہا ہے، چوہان نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ مگر یہاں قریب میں تو کوئی آڑ بھی نہیں ہے، درختوں کے جھنڈ اتنے قریب نہیں ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر سے پہلے ان تک پہنچ جائیں، ہمیں دوڑتے دیکھ کر ہم پر گولیوں کی بارش کر دی جائے گی۔ صدیقی نے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے پریشان سی آواز میں کہا۔ ہو سکتا ہے عمران صاحب اسے مشین گن سے نشانہ بنا ڈالیں، تم لوگ بھی ہتھیار سنبھال لو، صفدر نے کہا اور کندھے سے مشین گن اتار کر ہاتھ میں لے لی۔ باقی ساتھیوں نے بھی صفدر کی تقلید کی اور ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے بھاگو، وہ عمران والے درختوں سے آگے بڑھ آیا ہے، تنویر نے چلا کر کہا تو صفدر نے تیزی سے دائیں جانب دیکھا۔ ادھر صفدر نے اس سمت میں واقع ریت کے ایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیختی ہوئی آواز میں کہا تو ٹیپو سمیت تمام ممبرز 30-40 قدم کے فاصلے پر واقع ٹیلے کی طرف بھاگنے لگے۔ صفدر نے جولیا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تاکہ ریتلی زمین پر وہ کہیں گر نہ جائے۔ سب سے آگے ٹیپو، تنویر، چوہان اور صدیقی تھے، جو گردن موڑے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر ان درختوں سے کافی آگے آ چکا تھا جہاں وہ عمران کو چھوڑ آئے تھے اور صفدر سوچ رہا تھا کہ عمران نے ہیلی کاپٹر کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ابھی سیکرٹ سروس کے ممبرز نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک صفدر کی کلائی کو جھٹکا لگا اور اس نے چونکتے ہوئے کلائی پر بندھی ٹرانسمیٹر واچ پر نگاہ ڈالی تو واچ ٹرانسمیٹر کا مخصوص ہندسہ اسپوک کر رہا تھا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے جولیا کا ہاتھ چھوڑا اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو بگوڑے صفدر، عمران کالنگ اوور۔ واچ ٹرانسمیٹر سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز ابھری تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ یس عمران صاحب، صفدر اٹینڈنگ یو، آپ کہاں ہیں؟ اوور، صفدر نے قدم روکے بغیر تیزی سے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہوا میں، اس لیے ریس بند کرو، اس کی بجائے ریسلنگ کرو، اوور۔ دوسری طرف سے عمران نے شوخ لہجے میں کہا تو صفدر جھٹکے سے رکا اور جولیا بھی رک کر ہانپنے لگی۔ رک جاؤ تنویر، ہیلی کاپٹر میں عمران صاحب آ رہے ہیں، اوور۔ صفدر نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہا جو ان سے کافی آگے دوڑ رہے تھے۔ صفدر کی آواز سن کر وہ بھی رکے اور پلٹ کر صفدر کی طرف دیکھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر قریب آتا جا رہا تھا۔ انتظار کرو، سب ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل۔ عمران کی آواز دوبارہ سنائی دی اور صفدر نے بھی واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اتنے میں ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا ان سے چند گز دور پہنچا اور پھر زمین پر اترنے لگا۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز نے احتیاطاً مشین گنوں کا رخ ہیلی کاپٹر کی طرف کر دیا۔ ہیلی کاپٹر کے پیڈ ریت پر ٹکتے ہی پائلٹ سیٹ کے عقب کی کھڑکی کھلی اور عمران کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس نے صفدر کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور کھڑکی بند کر دی۔ چنانچہ صفدر نے دور کھڑے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف ہاتھ لہرا کر واپس آنے کا اشارہ کر دیا اور پھر ہیلی کاپٹروں کے پروں کی گردش سست پڑنے اور ہوا کا دباؤ کم ہونے پر صفدر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ پائلٹ سیٹ پر بیٹھا شخص صفدر اور جولیا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ صفدر ہیلی کاپٹر کے دوسرے دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ کھول دیا گیا۔ تب صفدر کو عمران نے اوپر آنے کا اشارہ کیا اور صفدر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا تو اسے سچویشن کا اندازہ ہوا۔ عمران نے عقب سے مشین گن کی نالی پائلٹ کی گردن سے لگا رکھی تھی جبکہ سیٹوں پر 3 افراد بے ہوش حالت میں نظر آ رہے تھے۔ تم میجر انیل کو سنبھالو، ذرا بھی کوئی غلط حرکت کرے تو بون ڈالنا، عمران نے سخت لہجے میں صفدر سے کہا تو صفدر نے کو پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر مشین گن کی نالی پائلٹ میجر انیل کے پہلو سے لگا دی۔ عمران ہیلی کاپٹر سے اترا تو اتنے میں تمام ممبرز قریب پہنچ چکے تھے۔ کیا ہیلی کاپٹر پر تمہارا قبضہ ہے؟ تنویر نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ پیدل چلنے سے تم لوگوں کے پیروں میں لگی مہندی اترنے کا اندیشہ تھا، اس لیے مجھے تمہارے سفر کے لیے سیکرٹ سروس کے ممبرز کو گرفت میں لینا پڑا۔ اب ان کی جگہ تم لوگ سنبھالو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، آپ نے ان لوگوں کو کیسے قابو کیا؟ ٹیپو نے حیرت بھری نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے، تم کھجوریں کھانے سے غرض رکھو، پیٹ مت گنو، عمران نے بے پرواہی سے کہا۔ آپ نے محاورہ غلط کر دیا ہے عمران صاحب، کھجوروں کی جگہ آم کہیے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
کیسے کہہ دوں پیارے، یہاں تو ایک بھی آم کا پیڑ نہیں ہے، صرف کھجوروں کے درخت ہیں، اب جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ محاورہ بھی کہنا پڑ جائے کہ آسمان سے اترا کھجور میں اٹکا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو میں بس ہنسنے لگے۔ آسمان سے اترا نہیں گرا کہا جاتا ہے باس، ٹیپو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت، ارے تم ٹیپو سلطان کے دور کی اردو جانتے ہو اور میں 20ویں صدی کا طالب علم ہوں، عمران نے غصے سے کہا، اور ٹیپو ہنسنے لگا اور ممبرز بھی مسکراتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے لگے۔ میزائل پروجیکٹ کے کنٹرول روم میں کمپیوٹر اسکرینوں پر پروجیکٹ کے اطراف کے مناظر روشن تھے اور آپریٹر توجہ سے نگرانی کر رہے تھے۔ کمرے کی بائیں جانب میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا بلڈاک شکل اور دراز قامت انچارج میجر چاون سگریٹ کے کچھ لیتا ہوا وقفے وقفے سے اسکرینوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ 2-3 منٹ پہلے اس نے سیکرٹ سروس کے ممبر میجر انیل کی کال ریسیو کرنے کے فوراً بعد ہی سیکیورٹی انچارج کے کیپٹن راج کپور کو ہدایات دی تھی کہ پاکستانی ایجنٹوں کو ممنوعہ ایریا میں تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا جائے اور جہاں بھی دکھائی دے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اگر پاکستانی ایجنٹ پروجیکٹ کی باؤنڈری وال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کیپٹن راج کپور کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ میجر چاون کو یقین تھا کہ اس وارننگ کے بعد کیپٹن راج کپور ہر قیمت پر دشمن ایجنٹوں کو پروجیکٹ کی حدود میں داخل ہونے سے روکنے میں کامیاب رہے گا اور پاکستانی ایجنٹوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں بھی ذرا بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ اب میجر چاون کو میجر انیل کا انتظار تھا جو ہیلی کاپٹر میں پروجیکٹ کی طرف آ رہا تھا، اور میجر چاون نے کنٹرول ٹاور کو اس ہیلی کاپٹر کی آمد اور لینڈنگ کے سلسلے میں ہدایات دے دی تھیں۔ اس نے سگریٹ کا آخری کچھ لے کر ٹکڑا ایش ٹرے میں بجھایا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میجر چاون نے ایک لمحہ کی تاخیر کے بعد ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو میجر چاون بول رہا ہوں، اس نے پروکار لہجے میں کہا۔ جنرل شاستری دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس سر، حکم فرمائیے، میجر چاون نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ جنرل شاستری پروجیکٹ انچارج تھا۔ ابھی سیکرٹ سروس کی چیف کرنل چاولہ نے مجھے کال کر کے ایک زبردست خطرے کے بارے میں مطلع کیا ہے جو پروجیکٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی ایجنٹ ہمارے پروجیکٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جنرل شاستری نے دوسری جانب سے کہا۔ یس سر، مجھے معلوم ہے، میجر چاون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا میجر انیل نے تم سے رابطہ کیا ہے؟ وہ ہیلی کاپٹر میں اس طرف آ رہا ہے، جنرل شاستری نے پوچھا۔ یس سر، چند منٹ پہلے میجر انیل نے مجھے ٹرانسمیٹر پر پاکستانی ایجنٹوں کی پیش قدمی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے اور اس کی ہدایت پر میں نے سیکیورٹی انچارج کیپٹن راج کو فوراً احکامات دے دیے ہیں، میجر چاون نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گڈ، ہمیں ہر قیمت پر پروجیکٹ کا دفاع کرنا ہے میجر چاون، کیونکہ یہ ہمارے دیش کا سب سے قیمتی اور اہم ترین پروجیکٹ ہے۔ گزشتہ روز نصب کیے جانے والے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچا تو ہمارے ملک میں یہ عظیم ترین نقصان ہوگا۔ میجر نے اپنے خدشات ظاہر کرتے ہوئے پوری تقریر کر ڈالی۔ کیوں سر، نقصان تو ہمارا ہی ہوگا، اسرائیل کو تو ایئر ڈیفنس سسٹم کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، میجر چاون نے چونکتے ہوئے کہا۔ تمہیں پروجیکٹ کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے یہ راز بتا رہا ہوں اور یہ صرف تم تک محدود رہنا چاہیے کہ اصل میں ہمارے دوست یہودیوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم بلا معاوضہ تحفے کے طور پر ہمیں دیا ہے، لیکن دنیا کو ہم نے یہی شو کیا ہے کہ ہم نے $1.5 ارب میں سسٹم خریدا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پاکستان کرائمیا سے احتجاج کرتا، جس کا جھکاؤ بظاہر کافرستان کی نسبت پاکستان کی طرف ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت کرائمیا کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ کا کردار ادا کر رہا ہے اور کرائمیا پاکستان کے خلاف واویلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن رکھنا، جنرل شاستری نے مسلسل بولتے ہوئے آخر میں وارننگ کے انداز میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہ قومی راز ہے، میری زبان سے یہ راز کبھی افشا نہ ہوگا، میجر چاون نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، سیکرٹ سروس کی ٹیم کے یہاں پہنچنے پر سیکیورٹی سٹاف کو میجر انیل کے تابع کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے اور پاکستانی ایجنٹوں کی سرکوبی کے لیے ان کی کوششوں کو ناکام بنائے، جنرل شاستری نے دوسری جانب سے کہا۔ اور رابطہ ختم ہو گیا تو میجر چاون نے کریڈل پریس کیا اور ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو کیپٹن راج کپور بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر ایک آواز سنائی دی۔ میجر چاون بول رہا ہوں، راج، میجر چاون نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے کیپٹن راج کپور کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پروجیکٹ انچارج نے حکم دیا ہے کہ تم اور تمہارا اسٹاف میجر انیل کے تابع کام کرے گا، جس کی آمد کے بارے میں تمہیں پتہ چل چکا ہے۔ سیکرٹ سروس کی ٹیم سیکیورٹی سسٹم کو اپنے انداز میں ہینڈل کرے گی اور پروجیکٹ کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر منتقل ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ سیکرٹ ایجنٹ خصوصی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، جو کام فوج کا ایک ڈویژن انجام نہیں دے سکتا، واحد سیکرٹ ایجنٹ بھی اسے آسانی سے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میجر چاون نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، میں جانتا ہوں۔ کیا سیکرٹ سروس کی ٹیم یہاں پہنچنے والی ہے؟ کیپٹن راج نے کہا۔ وہ لوگ پاکستانی ایجنٹوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آ رہے ہیں، ان کا ہیلی کاپٹر یہاں اترتے ہی تم میجر انیل کو اپنی خدمات پیش کر دینا۔
اور تم نے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات اور پاکستانی ایجنٹوں کی تلاش کے سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں ان سے میجر انیل کو آگاہ کر دینا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم لوگوں کی طرف سے کوتاہی اور سستی کی گئی ہے، کیا سمجھے؟ میجر چاول نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، آپ بے فکر رہیں، سیکرٹ سروس والوں کو ہم شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور میں اس کے استقبال کے لیے رن وے پر پہنچ جاؤں گا اور کوئی حکم، کیپٹن راج کپور نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ گڈ، کیا ممنوعہ ایریا میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے؟ میجر چاول نے پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔